खुदावन यस्सुल मसीह में अजीज़ो शालोम अलैकुम खावरीन बारुख याशवा हामशियख आप सब की सलामती हो। खुदावन यस्सुल मसीह मुबारक है। मेरा नाम पास्टर आफ्ताब अनवर है और मेरा ताल्लुक मसीहानिक कांग्रीगेशन पाकिस्तान के साथ है। हमारे साथ रहें, बाइबल मुकद्दस के साथ जुड़े रहें और खुदावन यस्सुल मसीह में बने रहें। आमीन। जितने मुकद्दस अब्राहम के कदूस और बरहक वाहिद खालिक यहोवा हमारे खुदा को अजीज रखते हैं, उनके लिए कहानी बरकत। यबरख यावे व यश मरेखा, बरकत दे तुझे यावे और महफूज रखे तुझे। यायर यावे पनाह वलैखा वी यखूने का, चमकाए यावे अपना चेहरा तुझ पर और मेहरबान हो तुझ पर। यस्सा यावे पनाह वलैखा, मतवज्जो करे यावे अपना चेहरा तेरी तरफ। व यासेम लखा शलोम, और बख्शे तुझे शलोम। याशवा हामशियख के नाम से आमीन। आज का मजमून है मतान तोरा। कोहे सीना के मैदान में पहुंचना और नजूले तोरा। मेरी गुजारिश है कि गौर से सुनिएगा और तरतीब का ख्याल रखिएगा ताकि आप बाइबल मुकद्दस की बातों को बिल तरतीब समझ सकें। इस साल यानी बाइबल मुकद्दस के कैलेंडर पर 5780 और ग्रेगोरियन कैलेंडर पर 2020 वही सेटिंग है जो मिस्र से रहाई के वक्त पहली फसा पर थी और अल मसीह की आखिरी फसा यानी अल मसीह की मसलूबियत पर थी। तमाम तारीखें बाइबल मुकद्दस के कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर पर दिनों के नामों के साथ पेश की जा रही हैं जो 100% दुरुस्त है। सारी दुनिया को चैलेंज है कि इनको गलत साबित करके दिखाए। बारुख याशवा हामशियख। मतान तोरा के मानी है किसी को तोहफा देना। मतान तोरा यानी तौरात तोहफा में दी गई। यूहन्ना पहला बाब 16 आयत, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया यानी फजल पर फजल। पहले फजल में यहोवा की शरीयत दी गई और दूसरे फजल में यहोवा की शरीयत की तकमील यस्सु अल मसीह के कफारा और फिदिया में हुई। यूहन्ना 2 बाब, पहला यूहन्ना 2 बाब और उसकी दूसरी आयत। पहला यूहन्ना 2 बाब और उसकी दूसरी आयत। और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। तीतस 2 बाब 14 आयत, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया कि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। अजीजों, यहाँ पे हमने जो हवाला जात आपके सामने पढ़े हैं, पहली बात है कि फजल पर फजल हुआ है। पहला फजल ये है कि यहोवा हमारे खुदा ने कोहे सीना पर हमें कवानीन दिए, हमें अपनी शरीयत यानी यहोवा की शरीयत दी। और दूसरा फजल ये है कि
خداوند یسوع المسیح کے کفارہ اور فدیہ سے شریعت کی تکمیل ہوئی. اور یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے کفارہ بھی دیا ہے اور فدیہ بھی دیا ہے. یہ دونوں باتیں بائبل مقدس میں یسوع المسیح کے تعلق سے مرقوم ہیں اور رسولوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہیں. عبرانیوں 10:14 میں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں. خداوند یسوع المسیح کی ایک ہی قربانی میں لاوی کی تمام قربانیاں تکمیل کو پہنچ جاتی ہیں، اور خداوند یسوع المسیح کی ایک کامل قربانی سے ہم ہمیشہ کے لیے کامل کر دیے گئے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع المسیح کی قربانی کامل ہے اور ازلی و ابدی بھی ہے. بارو یا شام سے 15 نسان کو ہفتہ کے 5ویں دن، 15 نسان کو ہفتہ کے 5ویں دن جمعرات، جو ہماری زبان میں جمعرات کہلاتی ہے اور بائبل کے مطابق ہفتے کا 5واں دن ہے، کو بنی اسرائیل مصر سے روانہ ہوئے اور تیسرے مہینے میں، یعنی شوان جو تیسرا مہینہ ہے، اس مہینے میں، یہ تیسرا مہینہ جو ہے وہ گریگورین کیلنڈر پر مئی جون میں آتا ہے، کوہ سینا کے میدان میں انہوں نے ڈیرے لگائے. دوسرے الفاظ میں بنی اسرائیل جب مصر سے روانہ ہوئے تو بائبل مقدس کے تیسرے مہینے میں جو سیوان ہے وہ کوہ سینا کے میدان میں پہنچے. خروج 12 باب اس کی 18ویں آیت سے لے کے 34ویں آیت تک ہم تلاوت کرتے ہیں خدا کے پاک کلام میں سے. پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام سے 21ویں تاریخ کی شام تک تم بے خمیری روٹی کھانا. 7 دن تک تمہارے گھروں میں کچھ بھی خمیر نہ ہو، کیونکہ جو کوئی کسی خمیری چیز کو کھائے وہ خواہ مسافر ہو، خواہ اس کی پیدائش اسی ملک کی ہو، اسرائیل کی جماعت سے کاٹ ڈالا جائے گا. یعنی جو عید فصح ہے وہ 7 دن کی ہے، اور ان 7 دنوں میں بے خمیری روٹی کھانی ہے، یعنی خمیری روٹی نہیں کھانی. یہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہم پڑھ رہے ہیں. خروج 12 باب اس کی 18ویں آیت سے لے کے 34ویں آیت تک ہم پڑھتے چلے جائیں گے. اور یہ عید فصح جو ہے وہ 14 نسان سے شروع ہو کے 21ویں نسان تک رہتی ہے. تم کوئی خمیری چیز نہ کھانا، بلکہ اپنی سب بستیوں میں بے خمیری روٹی کھانا. تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک ایک برہ نکال رکھو اور یہ فصح کا برہ ذبح کرنا. اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا، اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکھٹ اور دروازوں کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا. اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہ جائے. یہ عید فصح کے 7 دنوں کے لیے خدا کے پاک کلام کے مطابق حکم ہے، کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا، اور جب خداوند
اوپر کی چوکھٹ اور دروازہ کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازہ کو چھوڑ جائے گا اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا، اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا۔ عید فصح کو ہم نے کب تک ماننا ہے؟ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا، یہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے۔ اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدہ کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا۔ عید فصح کی جو عبادت ہے وہ ہمیشہ جاری رہے گی جب تک ہم اس زمین پر ہیں۔ اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فصح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا۔ تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا، اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔ اور آدھی رات کو خداوند نے ملک مصر کے سب پلوٹھوں کو فرعون جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس کے پلوٹھے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانہ میں تھا اس کے پلوٹھے تک، بلکہ چوپایوں کے پلوٹھوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور فرعون اور اس کے سب نوکر اور سب مصری رات ہی کو اٹھ بیٹھے اور مصر میں بڑا کوہرام مچا، کیونکہ ایک بھی ایسا گھر نہ تھا جس میں کوئی نہ مرا ہو۔ تب اس نے رات میں موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر میری قوم کے لوگوں میں سے نکل جاؤ اور جیسا کہتے ہو جا کر خداوند کی عبادت کرو، اور اپنے کہنے کے مطابق اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی لیتے جاؤ اور میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اور مصری ان لوگوں سے بضد ہونے لگے تاکہ ان کو ملک مصر سے جلد باہر چلتا کریں، کیونکہ وہ سمجھے کہ ہم سب مر جائیں گے۔ سو ان لوگوں نے اپنے گندھے گندھائے آٹے کو بغیر خمیر دیے کپڑوں میں باندھ کر اپنے کندھوں پر دھر دیا۔ اب 14 نسان کو انہوں نے ملک مصر میں پہلی فصح منائی، اور عرب 15 نسان۔ آپ کو پتا ہے کہ بائبل مقدس کا جو دن ہے وہ شام سے شام ہے، یعنی شام سے 6 بجے سے بائبل مقدس کا دن شام کو شروع ہوتا ہے۔ تو عرب کہتے ہیں شام کو عبرانی میں۔ عرب 15 نسان پر جہاں پہ 15 نسان شروع ہوتی ہے، بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے، اور عرب 18 نسان کو جو ایفا کا یعنی عمر کا پہلا دن ہوا، جو گریگورین کیلنڈر پر 12 اپریل ہے، وہ ملک مصر سے 15 نسان کو نکلے، اور جو 18 نسان ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں
کہ وہ گریگورین کیلنڈر پر 12 اپریل ہے۔ یہ باتیں ذرا غور سے دیکھیے، سنیے گا اور پھر اس کے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں جو بائبل مقدس میں موجود ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں بالترتیب۔ چنانچہ 18 نیسان یعنی گریگورین کیلنڈر پر 12 اپریل جو یسوع المسیح کے جی اٹھنے کا بھی دن ہے اور ہفتہ کا پہلا دن ہے، ایفا یعنی عمر کا بھی پہلا دن ہے، دوسرے الفاظ میں پہلے پھلوں کی عید کا پہلا دن ہے، جب عید فصح 14 نیسان ہفتہ کے چوتھے دن 8 اپریل کو آئے، تو 18 نیسان یعنی 12 اپریل پہلے پھلوں کی عید کا پہلا دن، ہفتہ کا پہلا دن، المسیح کے جی اٹھنے کا دن ہے۔ بارو کیا شام سے المسیح پہلے پھلوں کی عید کے پہلے دن جی اٹھنے سے پہلا پھل، اس کے لیے دیکھیں آپ پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 20ویں آیت سے 23ویں آیت تک آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ ہم صرف یہاں پر ٹو دی پوائنٹ بات کر رہے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 20 سے 23ویں آیت تک، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ خداوند یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل کہ وہ پہلے پھلوں کی عید کے پہلے دن جی اٹھا۔ بارو کیا شام سے جب بنی اسرائیل کوہ سینا کے میدان میں پہنچ گئے تو اس وقت تیسرے مہینے کی جو بائبل مقدس کے مہینے ہیں، سیوان کا جو مہینہ وہ تیسرا ہے، 5ویں تاریخ تھی اور 8 سیوان کو یہوہ الوہیم بنی اسرائیل سے ہم کلام ہوا۔ اور یہ جو 8 سیوان ہے یہ 50واں دن ہے جو شابوت اور عید پینٹیکوست یا متان تورا بھی کہلاتا ہے۔ تو یہ ایک ہی عید ہے جس کے 3 نام ہیں، متان تورا، شابوت اور عید پینٹیکوست، اور یہ 50واں دن ہے۔ خروج 19 باب اور اس کی پہلی آیت، اور بنی اسرائیل کو جس دن ملک مصر سے نکلے 3 مہینے ہوئے، اس دن وہ سینا کے بیابان میں آئے۔ اچھا، یہ ترجمہ ہے جو آپ اپنی بائبل میں اردو میں پڑھ سکتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ ترجمہ 100% ٹھیک نہیں ہے، 3 مہینے نہیں ہوئے، غلط ہے۔ ترجمہ یہ ہے، اور بنی اسرائیل جس دن ملک مصر سے نکلے 3 مہینے میں، اسی دن وہ سینا کے بیابان میں آئے۔ تو 3 مہینے نہیں ہوئے، تیسرا مہینہ تھا۔ اچھا، اس کے لیے ہم خروج 19 اور پہلی آیت کو انگریزی میں کنگ جیمز ورژن میں بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ درست ترجمہ کیا ہے۔ In the third month, when the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai. تو آپ کو پتہ چل گیا ان دی 3rd month، تیسرے مہینے میں پہنچے، نہ کہ 3 مہینے مکمل ہونے پر پہنچے۔ تو 5 سیوان کو وہاں پر پہنچے، اور 8 سیوان کو یہوہ ہمارا خدا بنی اسرائیل سے مقدس موسیٰ جس کی یاد مبارک ہے کے ذریعے ان کے ساتھ ہم کلام ہوا۔
اور یہاں پہ اسی دن سے جو مراد ہے وہ یہ میں آپ کو بتا دوں، اسی دن جس دن وہ مصر سے نکلے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ہفتہ کے 5ویں دن مصر سے نکلے، جو 15 نسان ہے وہ ہماری زبان میں جو دن تھا ہفتے کا وہ جمعرات کا شروع، اور جمعرات کے شروع پر ہی وہ کوہ سینا کے میدان میں پہنچے 5 سیوان کو، جو گریگورین کیلنڈر پر 28 مئی ہے۔ تعارف یاد کریں، ہاللیلویا۔ اچھا جی، خروج 19 باب 2 آیت سے لے کے 8ویں آیت تک ہم خدا کے پاک کلام سے آپ کے سامنے تلاوت کریں گے، اور آپ اسے ترتیب سے سمجھنے کی کوشش میں جاری رہے۔ اور جب وہ رفیدیم سے روانہ ہو کر سینا کے بیابان میں آئے تو بیابان ہی میں ڈیرے لگائے، سو وہیں پہاڑ کے سامنے اسرائیلیوں کے ڈیرے لگے۔ اور موسیٰ اس پر چڑھ کر، یعنی پہاڑ پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا، اور خداوند نے اسے پہاڑ پر سے پکار کر کہا کہ تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہہ اور بنی اسرائیل کو سنا دے، سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے اور تم میرے لیے کہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ انہی باتوں کو بنی اسرائیل کو سنا دے۔ تب موسیٰ نے آ کر اور ان لوگوں کے بزرگوں کو بلا کر ان کے روبرو وہ سب باتیں جو خداوند نے اسے فرمائی تھیں بیان کی، اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے۔ اور موسیٰ نے لوگوں کا جواب خداوند کو جا کر سنایا۔ بنی اسرائیل 14 نسان کے بعد کا شبات 15 نسان کو، ترتیب بائبل کے مطابق یہ ہے کہ جب 14 نسان آتی ہے تو پہلے پھلوں کی عید منانے کے لیے پہلا دن جو نکالا جاتا ہے، 14 نسان کے بعد ایک ہفتہ وار شبات آنا ضروری ہے۔ تو ہفتہ وار شبات سے اگلا دن جو ہوتا ہے وہ ہفتے کا پہلا دن ہوتا ہے، جس پر خداوند یسوع المسیح بھی جی اٹھا، پہلے پھلوں کی عید کے پہلے دن پر۔ لیکن بنی اسرائیل میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ، اور ابھی بھی وہ یہی کر رہے ہیں، کہ وہ عید فطیر کو جو 15 نسان کو ہوتی ہے وہ شبات گن لیتے ہیں۔ بے شک شبات جو ہے، عیدیں بھی شبات ہیں، لیکن جو خداوند نے فرمایا کہ 14 نسان کے بعد شبات جو آئے گا ہفتہ وار، اس سے اگلا دن جو پہلے پھلوں کی عید کا پہلا دن اور ہفتے کا پہلا دن ہوگا وہ گننا ہے، یعنی ہفتہ وار شبات گننا ہے۔ اور پھر کہا کہ 7 شبات گننے ہیں، 7 ہفتوں کی عید ہے شابوت، متان تورا یا عید پینتیکوست۔ تو ہم 15 نسان جو کہ عید فطیر ہے اس کے 7 ہفتے نہیں گن سکتے، کیونکہ عید فطیر سال میں 7 دفعہ نہیں آتی یا ہر ہفتے نہیں آتی، لیکن ہفتہ وار شبات ہر ہفتے کو آتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو یہاں پہ کیلکولیشن جو بنی اسرائیل کی ہے وہ آج بھی غلط ہے، اور وہ 15 نسان کو
بنی اسرائیل 14 نسان کے بعد کا شبات 15 نسان کو یعنی عید فطیر کو گنتے ہیں، اور مقدس موسیٰ جس کی یاد مبارک ہے کا پہاڑ پر جانا 6 سیوان لیتے ہیں۔ 6 سیوان 50واں دن نہیں ہے بلکہ 8 سیوان 50واں دن ہے، کیونکہ شابوت متان تورا یا عید پینتیکوست 7 ہفتوں پر مشتمل ہے، اور عید کے شبات اور عید فطیر کے شبات کے 7 ہفتے نہیں گنے جاتے۔ چنانچہ عید فصح 14 نسان کے بعد کا شبات ہفتہ وار شبات ہے۔ المسیح کے ہفتہ وار شبات کے بعد پہلے روز جی اٹھنے سے عمر کا پہلا دن اور ہفتے کا پہلا دن ثابت ہے۔ ہفتہ وار شبات کے بعد ہفتے کے پہلے دن یعنی پہلے پھلوں کی عید کے پہلے دن جی اٹھنے ہی سے المسیح پہلا پھل ٹھہرا ہے۔ کیونکہ اگر آپ 15 نسان کو گنیں گے تو پھر ترتیب ساری کی ساری جو ہے وہ غلط ہوتی ہے بائبل مقدس میں، تو لہذا 15 نسان جو عید فطیر ہے وہ شبات نہیں گنا جاتا 14 نسان کے بعد عمر کا پہلا دن نکالنے کے لیے، بلکہ ہفتہ وار شبات گنا جاتا ہے اور ہفتے کا پہلا دن گنا جاتا ہے۔ عید سعود یعنی خداوند یسوع المسیح کا آسمان پہ جانا جی اٹھنے کے بعد۔ عید سعود مبارک خداوند یسوع المسیح نے 27 ایار یعنی 21 مئی کو آسمان میں صعود فرمایا۔ ڈیٹ موجود ہے، کیا تاریخ ہے جی؟ 27 ایار ہے۔ نسان پہلا مہینہ ہے بائبل مقدس کے کیلنڈر پر، ایار دوسرا مہینہ ہے اور سیوان تیسرا مہینہ ہے۔ تو 27 ایار کو خداوند یسوع المسیح نے آسمان پر صعود فرمایا، اور گریگورین کیلنڈر پہ یہ تاریخ 21 مئی ہے۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ کئی جو اپنے آپ کو علماء سمجھتے ہیں وہ بائبل مقدس کے کیلنڈر کو دیسی یہودیوں کا کیلنڈر کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، یہودیوں کا کوئی کیلنڈر نہیں ہے، یہ بائبل مقدس کا کیلنڈر ہے، اور دیسی یہودی کی کوئی اصطلاح بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو کرسچنز ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو بھی یہ کر رہے ہیں، جب اس کے لیے ہم پوچھیں کہ بھئی اس کا حوالہ بائبل مقدس میں کہاں ہے، تو وہ ہوتا نہیں۔ اب میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیسی یہودی بائبل میں کہاں لکھا ہے، اور دیسی یہودیوں کا کیلنڈر بائبل میں کہاں لکھا ہے؟ یہ ذاتی اختراعات لے کے آنا اور اسے بائبل کے ساتھ جوڑنا، یہ انتہائی درجے کی بے ایمانی، جھوٹ اور بت پرستی ہے۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، میں 2010 سے آپ کو بتا رہا ہوں، ان لوگوں سے بچ جائیں۔ یہ علماء نہیں ہیں جنہیں آپ نے علماء سمجھ لیا، اور ان کو آپ علماء صرف اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ آپ خود بائبل مقدس پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک نہیں پڑھتے۔ اگر آپ ایک دفعہ زندگی میں بائبل مقدس پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کون بات درست کر رہا ہے اور کون بات غلط کر رہا ہے۔ ان باتوں پہ ذرا غور کریں۔ خداوند یسوع المسیح 23 ایار یعنی 21 مئی کو آسمان میں خداوند نے صعود فرمایا، یعنی آسمان پر چلے گئے۔ اس دن عمر یعنی ایفا کا 40واں دن تھا، پہلے پھلوں کی عید کا 40واں دن تھا۔
پہلے پھلوں کی عید کا پہلا دن وہ تھا جب خداوند یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور جب خداوند یسوع المسیح آسمان پر چلا گیا تو یہ 40واں دن تھا اور ہفتہ کا 5واں دن تھا، یعنی ہماری جو زبان لوکل ہے اس میں جمعرات، تو جمعرات کو خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ آسمان پہ صعود فرما گیا دن کے اعتبار سے۔ ہفتہ کے 5ویں دن بنی اسرائیل مصر سے نکلے، 5ویں دن کو کوہ سینا کے میدان میں پہنچے، 5ویں دن المسیح قبر میں دفن ہوا، یعنی 15 نصان کو جب عید فطیر کا شروع ہوتا ہے تو خداوند یسوع المسیح قبر میں دفن کیا گیا، اور ہفتہ کے 5ویں دن ہی المسیح آسمان پر صعود فرما گیا، یعنی وہ بھی جمعرات کا شروع ہے یا جمعرات کا دن ہے۔ بارو پیار شام سے لوکا 24 باب اور اس کی 51 آیت، جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ اعمال پہلا باب اس کی 9ویں آیت، یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ ہاللیلویہ۔ متان تورا شابوت ہفتوں کی عید، عید پینتیکوست، یہ ایک ہی عید کے نام ہے، اور یہ عید 50ویں دن آتی ہے۔ پہلے پھلوں کی عید کے 50ویں دن، یعنی جب پہلے پھلوں کی عید ختم ہو جاتی ہے، 49 دن کی عید ہوتی ہے پہلے پھلوں کی، تو 50واں دن شابوت متان تورا یا عید پینتیکوست کہلاتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح پہلے پھلوں کی عید کے پہلے دن جی اٹھا، 40ویں دن خداوند یسوع المسیح نے آسمان میں صعود فرمایا، اور 50ویں دن روح القدس نازل ہوا۔ بارو پیار شام سے یہ یہوہ کی ایک ہی عید کے نام ہے، یعنی ہفتوں کی عید جو عمر یعنی ایفا کے 50ویں دن ہوتی ہے، المسیح کے جی اٹھنے کے دن سے 7 ہفتے گنے جاتے ہیں، اور 50واں دن متان تورا شابوت یا عید پینتیکوست کہلاتا ہے۔ اسی عید پر 120 کی جماعت اور ان کے ساتھیوں پر روح القدس نازل ہوا، اور جب روح القدس نازل ہوا تو 8 سیوان، بائبل مقدس کا تیسرا مہینہ 8ویں تاریخ، 8 سیوان اور گریگورین کیلنڈر پر یعنی 31 مئی کو ہفتہ کے پہلے دن، ہفتہ کا پہلا دن جو ہے مقامی طور پہ وہ اتوار ہماری زبان میں کہلاتا ہے، تو روح القدس نازل ہوا۔ 50واں دن کب آیا؟ 8 سیوان اور گریگورین کیلنڈر پر 31 مئی کو، اور دن کون سا تھا؟ اتوار، یعنی جو ہماری مقامی زبان میں اور ان کی زبان میں ہفتے کا پہلا دن روح القدس نازل ہوا۔ ہفتہ کے پہلے دن ہی المسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور ہفتہ کے پہلے دن ہی 50ویں دن روح القدس نازل ہوا۔ باروخ یاشوا ہامشیخ شالوم علیکم۔ میں ایک بار دوبارہ ذرا پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا صبر کر لیں۔ یہ چیلنج ہے جو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ذرا اسے غور سے سن لیں۔ اس سال یعنی بائبل مقدس کے کیلنڈر پر 5780 اور گریگورین کیلنڈر پر 2020 وہی سیٹنگ ہے جو مصر سے رہائی کے وقت پہلی فصح پر تھی۔
اور المسیح کی آخری فضا یعنی المسیح کی مصلوبیت پر تھی۔ تمام تاریخیں بائبل مقدس کے کیلنڈر اور گریگورین کیلنڈر پر دنوں کے ناموں کے ساتھ پیش کی گئی ہیں جو 100% درست ہیں۔ ساری دنیا کو چیلنج ہے کہ ان کو غلط ثابت کر کے دکھائیں۔ باروخ یاشوا ہمشر، شالوم علیکم۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر آپ کی خدمت میں کسی دن حاضر ہوں۔ ہاللیلویہ۔